बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। अगस्त के महीने में भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत संभालनी है एक महीने के लिए, बल्कि अगस्त शुरू हो गया और संभाल ली। भारत जो 15 मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनमें भारत भी एक गैर मुस्तकिल मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का। पिछले साल इलेक्ट हुए थे, इस साल से वो सिक्योरिटी काउंसिल में जनवरी से बैठना शुरू किया उन्होंने। अब एक महीने की सदारत है और सदर जो भी सिक्योरिटी काउंसिल का सदर बनता है वो कुछ न कुछ अपने टेन्योर में काम करना चाहता है, और वो काम जो हैं वो यूजुअली अमूमन तो वो पूरी दुनिया के नुक्ता निगाह से देखा जाता है कि उनको उसका क्या फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन इस किस्म की तवक्को हम भारत से नहीं कर सकते कि वो वाकई पूरी दुनिया के बारे में सोचे। जो आज दिन तक रवैया देखा है, जहां आप बड़े देखते हैं कि बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे वो पाकिस्तान को या बदनाम करने की कोशिश करता है या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उससे तो आपको वाज़े यही नज़र आता है कि ये जो एक महीना है उसमें बुनियादी तौर पे भारत जो एजेंडा लेके सामने आएगा वो उसमें या तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ इक़दामात उन पे बात होगी, और फिर चाइना का भी है एक मसला कि चाइना के साथ एक ख़ासा शदीद झगड़ा भी हुआ, तनाज़ा भी चल रहा है, तो उसका भी उसने कोई बात करनी होगी। लेकिन उसकी बात किस पाराए में करते हैं, वो ज़्यादा इशू इस वक्त चाइना का अमेरिका के साथ बना हुआ है, और भारत चूँकि क्वाड में शिरकत कर चुका है, इसलिए भारत के लिए ये भी ज़रूरी होगा कि अमेरिका के इशारे पे काम करे और अमेरिका को खुश करने के लिए अपने एक महीने की सदारत जो है इससे कुछ फ़ायदा अमेरिका को भी पहुंचाए। भारत का रवैया जो जब से मोदी हुकूमत में है उस वक्त से देखें, पहले भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मोदी के आने के बाद छोटी से छोटी भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती रही है जिससे भारत पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सकता था या पाकिस्तान के लिए कोई पाकिस्तान की राह में रोड़े अटका सकता था, या आप कह लीजिए कि किसी न किसी ज़रिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता था, तो भारत वो करता रहा। अब ये जो सदारत इसको मिल रही है, इसमें एक चीज़ वाज़े नज़र आती है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मानदाना कार्रवाई यानी मानदाना रवैये की वजह से सामने लाई जाएंगी। लिहाजा पाकिस्तान के लिए ज़रूरी होगा कि वो इसको काउंटर करने के लिए पहले से इंतज़ाम करे। बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा है कि भारत ने अगर बराह रास्त आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो बिलवास्ता इनडायरेक्टली, जैसे आप देख रहे हैं कि FATF के मामले में जो भारत ने इस चीज़ का इकरार भी किया है उन्होंने, और उस पे आपने देखा कि भारत का कितना गंदा गलीज़ रवैया था, जो कि आपका दुश्मन में भी कुछ इज़्ज़त होती है, कुछ वो समझता है कि मैं अंडर द बेल्ट बिलो द बेल्ट न मारूं, लेकिन ये वो काम है जो कि ये बिलो द बेल्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान को ज़्यादा ओवर कॉशियस होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं यूनाइटेड नेशन में, मुनीर अकरम, उनको चूँकि ज़िम्मेदारी है उनकी और भारत के रवैये को वो बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट में कहा, और फिर फॉरेन ऑफिस ने भी कहा कि भारत को अपनी साख नहीं गंवानी चाहिए, भारत को मोहतात रहना होगा इस महीने में, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह कोई ऐसी भारत ने अगर कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान उसको चैलेंज करेगा, ऐसे नहीं जाने देगा। मुनीर अकरम ने कहा कि भारत के रवैये पे हम बड़ी कड़ी नज़र रखेंगे और पूरी निगाह रखेंगे और काउंटर करेंगे ताकि भारत पाकिस्तान के मफादात को नुकसान न पहुंचा सके। एक महीना है, इसमें से कुछ दिन गुजर गए, 2 दिन 3 दिन गुजर गए, गालबन 5 को मीटिंग ये करना चाहते हैं, और इससे पहले फ्रांस के पास ये होता था, अब फ्रांस से चार्ज लिया भारत ने, और ये इस साल की पहली भारत की प्रेसिडेंसी है। सो इसमें भारत की कोशिश होगी कि पहले मौका जो मिल रहा है इसका पूरी तरह भरपूर वो पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ इसका फ़ायदा उठाए।
اور اپنے نیریٹیوز کو پروموٹ کرے، لیکن یہی وہ وقت ہے جب کہ آپ کو بھی یعنی فارن آفس اور پاکستان کے مستقل مندوب یا جو سفیر ہیں ہمارے وہاں پہ منیر اکرم، ان کو کام کرنا ہوگا۔ ابھی جو بھارت نے ہم جو نیریٹیوز بھارت کے پہلے سے سنتے آ رہے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے، پاکستان ٹیررزم کراتا ہے، لہٰذا جی پاکستان سے یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے دنیا اکٹھی ہو، پاکستان کو یہ کہیں وہ کہیں، اور وہ فالس فلیگ آپریشن جتنے بھی ہوئے ان کا وہ ہم پہ ملبہ ڈالتے رہے، اور اس وقت کی نالائق حکومتیں جو پاکستان میں تھیں انہوں نے جان بوجھ کے یا نالائکی کی وجہ سے بھارت کے اس غلط پروپیگنڈے کو کاؤنٹر نہیں کیا۔ آج ایک صاف گو حکومت موجود ہے جس میں جو کرپٹ نہیں ہے، جس کے اندر جرت ہے، وہ قدم اٹھا سکتی ہے، لہٰذا وہ بڑے مضبوط طریقے سے جواب دیتے ہیں اور دو ٹوک جواب دیتے ہیں، دھڑلے سے جواب دیتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پہ غور کریں اور دیکھیں کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں بھارت جو وار کر سکتا ہے ان کا توڑ کیا ہوگا۔ میں نے بات کی ایک تو یہ نیریٹو بھارت کا، اور دوسرا نیریٹو جو ہے یعنی میں نے دہشت گردی کے نیریٹو کی بات کی، دوسرا چائنا کے خلاف جو نیریٹو وہ امریکہ کا ہے۔ اس کو امریکہ ساؤتھ چائنا سی میں فری نیویگیشن، وہاں جی یہ نہ ہو جائے وہ چائنا روک دے گا، چائنا تو نہیں روک رہا، لیکن بہرحال امریکہ نے ایک واویلا مچایا اور اسی کے نام پہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے انہوں نے کوآڈ بنائی، جس میں بھارت بھی ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے اور خود امریکہ ہے ساتھ۔ تو اب بھارت چونکہ کوآڈ کا حصہ ہے تو کچھ وہ بھی ذمہ داری آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی خوش کرنا ہے، اور امریکہ کے خوش کرنے کے لیے لہٰذا ساؤتھ چائنا سی پہ رونا رویا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں جہاں پاکستان کے معاملات کو بگاڑنے کے لیے کچھ کیا جا سکے وہ بھارت کرے گا۔ لہٰذا جو چیز سامنے تھوڑی بہت آئی وہ یہ ہے کہ بھارت کے جو وہاں پہ ترو مورتی جو ان کے وہاں پہ مستقل مندوب ہیں یونائٹڈ نیشن میں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ ہم 3 بڑی ہائی پروفائل یا اچھی اتھارٹی والی 3 ہائی پروفائل میٹنگز ہم کریں گے۔ اس میں ٹاپکس بھی انہوں نے کہا سجیسٹ کر دیے، اور وہی بات نکلی کہ ایک تو انہوں نے وہی کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کی، میری ٹائم سیکورٹی کی بات کی، اور پھر پیس کیپنگ کا کہا کہ جی یہ 3 جو موضوعات ہیں ان پہ ہم بات کریں گے، 3 کمیٹیاں اس پہ کام کریں گی۔ اچھا، اب اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ابھی ٹیررزم کے اوپر، طالبان کے اوپر جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ایک رپورٹ جو تھنک ٹینک بنا کے دیتا ہے وہ جو سامنے آئی، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ الزام تراشیاں کی گئیں کہ پاکستان طالبان کی مدد کرتا ہے، اور وہ مختلف قسم کے دہشت گرد گروپوں کا جو کہ ابھی بھارت اور امریکہ وغیرہ مل کے وہاں تیار کر رہے ہیں ان کا ذکر تھا۔ نظر آتا تھا کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ کس کے ایما پہ بنائی گئی ہے، اور اب یہ کمیٹی یا یہ جو میٹنگ ہوگی کاؤنٹر ٹیررزم پہ، اس پہ وہی رونا رویا جائے گا کہ جناب پاکستان ٹیررزم کرا رہا ہے، اور پاکستان نے فلاں ٹیررزم کرایا، پٹھان کوٹ پہ کرا دیا، ادھر کرا دیا، ادھر کرا دیا۔ کوئی کسی چیز کا ثبوت، شواہد نہیں، البتہ اس چیز کے شواہد بہت ہیں کہ یہ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کرایا تھا، اور یہ بھی شواہد موجود ہیں کہ اس میں جو پاکستانی استعمال کیے گئے وہ کہاں سے لیے گئے، ان کا نیٹ ورک کیا تھا، وہ افغانستان سے NDS نے کیسے پرووائڈ کیے، یہ بھی اب ساری چیزیں سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ کلبوشن ہے یا اور بھارت نے بے شمار جو یہاں پہ ٹیررزم کے واقعات ہوئے اس میں جو ملوث ہے بھارت، تو اس کے لیے آپ نے پہلے بھی ایک ڈوزیئر دیا ہے۔ اب بھارت کا نیٹ ورک وہاں ختم ہوا ہے، ان کے طالبان نے جب قندھار پہ قبضہ کیا ہے تو بہت بڑی رقم پکڑی گئی ہے وہاں سے پاکستانی۔ اس کے علاوہ بھارت اپنے وہاں سے انٹیلیجنس کے آفس کو نکال کے تو بھاگا ہے وہاں سے، لیکن طالبان نے بھی کچھ شواہد اکٹھے کیے ہوئے، اور ہمارے پاس تو بہت سارے شواہد تھے۔ ہمارے پاس تو بینکوں کے ٹرانسفر کیے ہوئے وہ پیسے اور ٹرانسفر رسیدیں اور وہ چیزیں وہ ساری موجود تھیں، اور اب جو واقعہ ہوا تھا یہاں پہ حافظ سعید صاحب کے گھر کے قریب، اس کے بھی سارے شواہد، اور اس میں تو سارے لوگ بھی پکڑے جا چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بھارت کو پریمپٹ کیا جائے۔ پاکستان کو چاہیے کہ اس وقت وہ سیکورٹی کونسل کے 15 ممبرز میں
سے 14 ممبر، یعنی ایک تو بھارت ہے، باقی 14 ممبر کو وہ ڈوزیئرس بھی اور بریف بنا کے دے، جس میں کہ پڑھنے والے کو 1.5 پیج میں پتہ لگ جائے کہ بھارت اس ملک میں کیا کرتا رہا ہے اور افغانستان کا اور بھارت کا نیٹ ورک یا نیکسس کیا ہے۔ اور پھر اس میں امریکہ کا کردار بھی تھوڑا سا اجاگر ہونا چاہیے کہ یہ یہاں موجود تھے امریکی اور یہ روک سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی کھلی چھٹی دیے رکھی تاکہ بھارت یہاں سے تباہی مچاتا رہے۔ تو یہ بھی پریمپٹ کرنا چاہیے، فارن آفس کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے کہ وہ پہلے سے ہی اس کے اوپر مضامین وغیرہ اخباروں میں چھپوا دے، آرٹیکلز چھپیں اور تھنک ٹینکس کے ذریعے یہ کام کیا جائے، تاکہ جب یہ میٹنگ ہو، کمیٹی ہو، تو لوگ بھارت کو سوال کر سکیں ان چیزوں پہ جو کہ پاکستان دنیا کے سامنے رکھے گا۔ اس کے علاوہ جہاں تک میری ٹائم سیکورٹی کا تعلق ہے، وہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ چائنا سنبھال لے گا، کیونکہ چائنا نے کسی کی وہاں سے موومنٹ نہیں روکی، جو نیویگیشن ہے اس نے obstruct نہیں کیا، لیکن جو امریکی ہیں وہ نیچرلی اپنی ایک دھونس جمانا چاہتے ہیں، خطے کے اوپر اپنا رکھنا چاہتے ہیں ایک اثر رسوخ، اس کے لیے چائنا کاؤنٹر بھی کرے گا، اور پاکستان کو چائنا کی پوری حمایت کرنی چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ جو بھی ایکسرسائز کی جا رہی ہے چائنا کے خلاف، یہ بے جا ہے، ایک ملک کو بلا وجہ آپ ایک فساد میں، ایک جھگڑے میں گھسیٹ رہے ہیں، اور اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح تیسرا جو سبجیکٹ جس کی بات آئی وہ پیس کیپنگ کا کہا جا رہا ہے، اور پیس کیپنگ کا قصہ بھی یہ بھارت نے ایک اپورچونسٹ ملک کی طرح ایک موقع دیکھ کے تو یہ چیپٹر کھولا ہے۔ پچھلے دنوں امریکہ نے انڈر ایج جو ریکروٹمنٹ ہے اس کا بہانہ لے کے تو پاکستان کے اوپر پاکستان کا نام اس میں شامل کر دیا۔ اب اس کی روح سے اگر آپ دیکھیں تو اس لسٹ کی روح سے کچھ پابندیاں مگر آ جاتی ہیں، اس میں پیس کیپنگ بھی ایک ہے۔ پیس کیپنگ ایک شعبہ ہے جو کہ پاکستان، جس میں دنیا کے چند ایک بڑے کنٹریبیوٹرز میں سے ہے کہ ہماری افواج جاتی ہیں، اور ہماری افواج جو ہیں وہ بہت اچھی طرح ٹرینڈ ہیں پیس کیپنگ کے، ہم اسپیشل ٹریننگ کرواتے ہیں لوگوں کو، اور ہماری بڑی زبردست پیس کیپنگ کی ہماری ریپوٹیشن، ہماری پرفارمنس پوری دنیا مانتی ہے۔ یہ اقوام متحدہ کو ایک نقصان ہوگا اگر پاکستان کے پیس کیپر نہ جا سکیں، لیکن بھارت کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے تو یہ چیپٹر بھی کھولے اور اس میں انڈر ایج والا قصہ لے کے آئے۔ اس میں پاکستان کو احتجاج کرنا چاہیے کہ امریکہ نے بھی یک طرفہ یہ فیصلہ کیا، اور پاکستان سے کوئی اس کے اوپر نہ کمنٹ لیے نہ مشاورت کی۔ پاکستان کو اپنے قوانین ریکروٹمنٹ کے دکھانے چاہیے۔ ہمارے ملک میں 18 سال سے کم کی ریکروٹمنٹ ہے ہی نہیں، اور اگر کہیں ہے بھی تو وہ یہی ہے کہ وہ 2 سال ٹریننگ کرتے ہیں، بائی دین وہ 19 سال عمر ہو جاتی ہے، کیونکہ 17 سال سے کم کا تو کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ تو وہ ساری چیزیں آپ اپنی تیار رکھیں اور اپنا کیس لڑیں، اور کاؤنٹر اوفینسو بھی ہونا چاہیے، پریمپشن بھی ہونی چاہیے۔ یہ اسٹریٹجی آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ پریمپشن بھی کریں، اور پریمپشن میں اگر کچھ رہ جائے کمی اور آپ دیکھیں کہ دوسری سائڈ کا اوفینسو کسی حد تک کامیاب ہے یا اس کو پذیرائی ہو رہی ہے، تو پھر آپ کا کاؤنٹر اوفینسو بھی تیار ہونا چاہیے۔ تو دونوں صورتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمپریہنسو پلان ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہمارے فارن آفس میں اور منیر اکرم صاحب کے پاس، اور پوری طرح بھرپور اس مہینے میں اس چیلنج کا نوٹس لیا جائے اور اس کا مقابلہ کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔